सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं और मेरे साथ ज़फ़रुल्लाह ख़ान। राना ताहिर साहब रेजिडेंट एडिटर हैं बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के, और ज़फ़रुल्लाह ख़ान एक तज्ज़िया निगार हैं और एक एक्सपर्ट हैं, सहाफ़ी भी हैं, और पता नहीं कितनी कैप्स इन्होंने पहनी हुई हैं, लेकिन बंदे बड़े ज़बरदस्त हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। तो आज जो मौजू जिन पर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान की सियासत, हमारी अंदरूनी सियासत, ख़ित्ते में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में। लेकिन जो बहस का, गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो आज एतजाज़ साहब भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी NRO तो हो गया, और नवाज़ शरीफ साहब को गए हुए 50 दिन हो गए उनकी बीमारी के हवाले से। अब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जी वो रिपोर्ट सबमिट कर दें ताज़ा तरीन, और जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं है अदालती फ़ैसले के मुताबिक उनकी ज़मानत भी इंटैक्ट है और वो बाहर वो बिल्कुल उनका जो स्टे है वो कानूनी स्टे है। इस पर ज़फ़रुल्लाह से सवाल करूँगा कि वाकई ज़फ़रुल्लाह ये NRO है या कोई इंसानी हमदर्दी के तहत ये सब कुछ किया गया। पहली बात तो ये, शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। दूसरा, मेरा उस तबके से ताल्लुक़ है जो NRO को गाली नहीं समझता। भाई रिकन्सिलिएशन अगर किसी सोसाइटी में होती है तो वो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मुहावरा चिपक गया जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक ऑर्डिनेंस की सूरत में ये आया, तो तब से ये एक मुहावरा बन गया। अब जो सूरत हाल है और सियासी हक़ाइक़ हैं उसमें तो लगता है कि समझौतों का मौसम आ चुका है और आपको उनके जा बजा इजहार मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि समझौतों की बारिशें हो रही हैं। बारिशें हो रही हैं, लबो लहजे में वो तब्दीली नज़र आती है, रवैयों में वो तब्दीली नज़र आती है, फिर वो काम जो बरसों से लटके हुए हैं उनके अंदर कुछ थोड़े से अभी तो सुस्त से पहिए लगे हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कोई बरक रफ्तार पहिए भी हो जाए, हर फाइल के नीचे पहिए लग जाएं, तो कैफियत तो कुछ ऐसी ही लगती है। राना साहब ये तो कह रहे हैं जी कि ये तो NRO वैसे मुहावरा बन गया है, उसके साथी हैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि ये जो भी चोर चकार हैं आपस में सब एग्रीमेंट हो जाए उनका, और ये बेचारे अवाम फिर रोते पीटते चीखते रह जाएं। भाईजान NRO एक मुहावरा नहीं बना, NRO एक गाली बन गया। बात यह है, जो बात ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने की है ना, वो होती है एक कौमी मफाहमत कि आप मुल्क में मामलात को ठीक करने के लिए एक जनरल एमनेस्टी का कोई तस्वर लेकर आएँ जिसमें कोई ख़ास तबके के लिए, ख़ास लोगों के लिए ना हो, आवाम के लिए हो, पूरी कौम के लिए हो कि हमने आगे बढ़ना है, आए हम मिलजुल कर ये काम करते हैं, जो माजी में हुआ उसको छोड़ें। लेकिन अगर चंद अफराद को फ़ायदा देने के लिए कोई काम किया जाए तो भाईजान वो तो वैसे ही आइन के भी ख़िलाफ़ है, दीन के भी ख़िलाफ़ है कि आप इम्तियाज़ी कवानीन बनाएं। तो समी साहब ये देखें अब होना क्या है। जो बात की है ना उन्होंने, ज़फ़रुल्लाह साहब ने, वो बिल्कुल सही की है कि ये मौसम जो है ना समझौतों का मौसम है। कल आप देखें कि असम्बली में जो आर्डिनेंस पेश हुए उन पर भी कैसा खुशगवार माहौल, रिवर्स गियर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसको फ़िलहाल हम वापस ले लेते हैं, आपके साथ बैठ के तय कर लेंगे, जो आपकी तजावीज़ हैं वो भी इसमें। अच्छा, मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ रहे हैं जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें नज़र आता। ज़फ़र देखिए, बात ये है कि सियासत के बारे में दो चीज़ें होती हैं। एक तो कहा जाता है आर्ट ऑफ पॉसिबल, दूसरा कहा जाता है इसके बारे में कि जिस किस्म की पॉलिटी है, डू एट रोम एज द रोमन्स डू। अब मैं जो NRO या रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा था ना, मैं उसकी तरफ इसलिए कि गाली बन गई, मुहावरा भी बन गया, लेकिन जो रिकन्सिलिएशन का पॉलिटिकल डोमेन में कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मोतबर कॉन्सेप्ट था। हमने उसको वल्गराइज किया है। मोतबर था जनूबी एशिया, उसमें अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, कि इतनी तलखियों के बाद उन्होंने कहा कि अब क्या मुआशरा बनाना है। जिसने ज़्यादती की है वो एतराफ़ करेगा,
جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کرے گا اور آگے چلیں گے. میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آخر حجت الوداع ہے، وہاں وہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں کہ کس کا خون بہا معاف کیا. مثلا آپ امیجن کریں کہ حضرت ابو سفیان کے گھر کو امان قرار دیا، جو تلخیاں تھیں ان کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام کس برق رفتاری سے پھیلا. تو میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ ریکنسلیشن ہو، جہاں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی معاف کرے، جس نے کیا ہے وہ بھی اعتراف کرے، تب ہم آگے جائیں. ورنہ آج یہ ہم بات کر رہے ہیں 2020 میں، میں دعوے سے کہتا ہوں 2047 میں بھی ایسے ہی بات کر رہے ہوں گے. ظفر، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک NRO ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان میں ایک عدالتی قتل کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا گیا، لیکن جب بے نظیر کو گورنمنٹ دی گئی تو وہ ایک NRO تھا. غلام اسحاق خان صدر پاکستان تھے، ان کے سگنیچر ہیں ڈیتھ وارنٹس پہ ذوالفقار علی بھٹو کے. معافی قبول، یعنی جو معافی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرائم منسٹر بن کے اس کو ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو قبول کیا، اور جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کو، وہ بھی انہوں نے بھی اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا. وہ تو ایک NRO سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ وہ ایک ایسی نہیں، اسے NRO نہ کہنا، اسے ریکنسلیشن. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نیشنل NRO کیا ہے؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر یا آرڈیننس، یہی ہے نا. اب وہاں پر وہ NRO وہ پولیٹیکل تھی، وہ کسی کرپشن کی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھا. اس وقت قوم ڈیوائیڈڈ تھی، جیسے ہم ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو وائٹ رول تھا اور جو سیاہ فام لوگ تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ہی ملک آگے جا سکتا تھا. بھٹو کا قتل بھی اس نے اس ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا. تو وہ جو محترمہ نے ساری چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا، اس لیے کیا تھا. دیکھیں وہ ہے سیاسی کمپرومائزز. اب آپ آ جائیں جو یہ کرپشن کا منتر ہے، مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ اب یہ جو خاص طور پہ یہ جو نیب آرڈیننس بھی آیا، اور ماشاءاللہ کیا حسن اتفاق ہے، 20 سالوں بعد جب بچہ جوان ہو گیا تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی جاگی کہ جی نیب لاء میں تو یہ چیز بھی غیر اسلامی ہے، یہ بھی غیر اسلامی ہے. جس پہ سب سے زیادہ فخر تھا پلی بارگین، وہ بھی غیر اسلامی ہے. جو ہتھ کڑیاں پہنا کے نمائش تھی وہ بھی غیر اسلامی ہے. تو اسلام کے بارے میں اگر ہمارا فہم ہمارے گھر تک پہنچنے میں 20 سال لگے ہیں، تو سیاسی فہم پہنچنے میں تو میرا خیال ہے کوئی 40-50 سال کا مارجن دیں گے. دوسری بات جو یہ بات صحیح ہے، اب مثلاً آپ ایک ایسی بدقسمت قوم بن رہے ہیں جو میچ شروع کرتے ہیں درمیان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیں کون سی اکاؤنٹیبلٹی لاجیکل انجام تک پہنچی ہے؟ کون سی چیز ہے جو لاجیکل انجام تک؟ یعنی جب غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو برخاست کیا تو زرداری صاحب کو جیل سے لا کے وزیر بنا دیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی تھی. ہاں، تو اگر یہ گیم ہے، اس کو کہتے ہیں، 2 محاورے استعمال ہوتے ہیں. یا ہوتا ہے محاورہ ریئل پولیٹک، کہ اس میں پھر اخلاقیات سے مبرہ کام بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر آرٹ آف پاسبل ہے کہ جو آپ کا داؤ لگتا ہے آپ لگائیں اور پھر تیار رہیں، جب آپ نے ککس کھانی ہے اس وقت ککس کھائیں. رانا صاحب، یہ تو بالکل اب یہ ہر 3-4 سال 5 سال کے بعد لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف پرچے درج کرتے رہے، اور یہ پھر NRO، پھر ایک دوسرے سے معافی نامے، اور ایک جو کرپشن جن لوگوں نے کی. اب یقین آ گیا کہ جس انداز میں چیزیں چل رہی ہیں، مقدمے جس طرح سے ہو رہے ہیں، جیسے ظفر اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پلی بارگین غیر اسلامی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے، تو پھر یہ جو قصاص دیت ہے یہ کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں انگریزی میں تو کیا ہے رانا صاحب؟ نہیں بھائی جان، وہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم قصاص دیت کے معاملے پر بات کریں، نہ اس کو پلی بارگین سے ملایا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ شرعی احکام ہیں اور وہ جو بھی ہیں ہم ان کی پاسداری کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پلی بارگین جو ہے یہ تو موجودہ دور کی ایک ایجاد ہے، اور یہ چیز جو ہے پرسوں منڈے والے دن چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پلی بارگین کے حوالے سے 48 درخواستوں کی سماعت کرے گا، جس میں میرا سوال دیکھیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں، جسٹس سجاد علی. میں رانا صاحب آپ کی اس نوشن کو نہیں مانتا. یہ جو بھی معاملات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں اور انہی سے ہم نے رہنمائی لینی ہوتی ہے.
یہ نہیں ہے کہ جناب یہ معاملات چند لوگوں پہ ہم نے چھوڑ دیے اور اس کے بعد جب وہ ان کو جس طرح سے مرضی چاہیں ہمارے سامنے پیش کر دیں. بات یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو کیوں جانے دیا باہر, پیسے لے کے جانے دیا, اس کے ساتھ ایک بارگیننگ کی نا, تو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کیوں نہیں بولی؟ دیکھیں بھائی جان, اسلامی نظریاتی کونسل کی تو ہم وکالت کر ہی نہیں رہے. میں نے تو اس دن بھی پہلے بھی آپ کو پتہ کہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کا یہ کام نہیں ہے. اگر جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی ہتھ کڑی لگانا غیر اسلامی ہے, تو پھر نیب کے ملزم کو ہتھ کڑی لگانا کیوں غیر اسلامی ہے, دوسرے ملزموں کو کیسے اسلامی ہونا چاہیے؟ یا تو پھر آپ پوری انسانیت کے لیے کہیں کہ جی ان کو ہتھ کڑی لگانا غیر اسلامی ہے. تو یہ بات ان کی تو چھوڑے, انہوں نے تو اپنا ظاہر نظام چلانا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. نہیں, لیکن پاکستان کے آئین میں اس کی رائے کے مشورے کی ایک اہمیت ہے رانا صاحب, اسی لیے تو بھائی تو جان پھر آپ ان کی بات کو یہ کیسے کہتے ہیں؟ کئی ہزار مشورے اور سفارشات پڑی ہیں جن پر پارلیمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دی. میری بھائی جان گزارش, وہ تو پھر احتساب آرڈیننس بھی یہ ہے کہ 30 دنوں میں احتساب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, وہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا رانا صاحب, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, کوئی بھی محکمہ اس حساب سے کام نہیں کر رہا. یہی تو دیکھیں نا, آئین آپ کا کہتا تھا نا کہ 10 سال بعد مردم شماری ہوگی, وہ تو وہ نہیں ہوئی. وہ کتنے عرصے بعد ہوئی مردم شماری آپ کے ملک میں, اور وہ بھی متنازع. ویسے اگر مجھ سے پوچھیں میری ناقص رائے میں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا اس کے نیب آرڈیننس, میں تو ذاتی طور پہ پارلیمان میں بنے ہوئے قوانین کا قائل ہوں, لیکن کیونکہ اب موسم سمجھوتوں کا ہے, اس قانون کو بدلنا ہے, تو اگر مذہبی نقطہ نظر سے اس پہ اعتراض آ جائے گا تو ترامیم آسان ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہمارے جید علماء ہیں, جو قابل علماء ہیں تمام مکاتب فکر سے, ان کو آپ بٹھا کے ان کی مشاورت سے اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کر دیں. ایگزیکٹلی ہو سکتا, بجائے اس کے کہ ہر 2-3 سال کے بعد جو ایک صاحب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بیان دے دیں اور پھر ان کے خلاف بیان آئے. اس سے دین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا. اس کا حل بھائی جان پتہ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی جائے, اور جید علماء کرام جو کسی قسم کے سیاسی تعصب سے پاک ہوں ان کو اس کونسل میں شامل کیا جائے. سیاسی بنیادوں پر اسلامی نظریاتی کونسل نہ بنائی جائے, اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے حکومت کی اور پارلیمنٹ کی اسلامی قوانین کے حوالے سے رہنمائی کرے. یہاں پسند ناپسند اس کو بھی بنا لو, اس کو بھی بنا لو, اس کو بھی بنا لو. اس طرح اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل بنائیں گے تو وہ کیا سفارشات دیں گے؟ ٹھیک ہو گیا یہ بات. اب ظفر اللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بھارتی آرمی چیف نے اب پھر دوبارہ بیان دیا. اس نے یہ کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ہمیں کہے تو ہم جو آزاد کشمیر ہے, جو پاکستان کے پاس کشمیر کا حصہ ہے, وہ بھی ہم ریکلیم کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم کر لیں گے. یہ دوسری دھمکی دیا انہوں نے پچھلے 1 مہینے میں. اس سے پہلے DGISPR نے بڑا زبردست جواب دیا تھا, اور اب بھی جواب دیں گے وہ ڈیفینیٹلی اس بات کا. لیکن یہ جو ان کی گفتگو ہے, کیا what does it tell you؟ یہ نہیں, لیکن ایک بات ہے, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر کہیں, مودی کہیں, انہوں نے کہا پارلیمنٹ کہے. کچھ فرق ہے اس میں؟ وہاں بھی تو میجورٹی ہے مودی صاحب کی, اور انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں شہریت کے حوالے سے. اور مثلا میں تو اس بات کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کی جو صورتحال ہے وہ بہت خوفناک ہو چکی ہے, اور انڈیا کا جو دستور ہے وہ کچھ کہتا ہے, اس کے جو بانیان تھے وہ کچھ اور کہتے تھے. اور میں داد دیتا ہوں وہاں کی سول سوسائٹی کو, طالب علموں کو, کہ انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں, احتجاج کیا ہے. وہاں کے دانشوروں نے بھی, میڈیا نے بھی, خاصا ایکٹرز نے بھی. جو ان کے پرفارمرز ہیں تو یقیناً اگر انہیں اپنے اندرونی, اور آپ دیکھیں کہ وہاں یونیورسٹیوں میں گھس کے غنڈہ گردی ہوئی اور پولیس تماشائی, تو میرا خیال ہے پولیس نے خود مروایا ہے. اب جہاں تک ہے انڈین آرمی چیف کا بیان, اس بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک انڈیا کے جو عزائم پاکستان کے حوالے سے رہے ہیں وہ ہماری پارلیمانی تاریخ کا بھی حصہ ہے, سیاستدانوں کے, حکمرانوں کے بیانات سے بھی یہاں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم جا کے یہ قبضہ کر لیں گے اور فلاں, تو بھولنا نہیں چاہیے پلوامہ کا جو ایپیسوڈ ہوا, اس کے بعد ہمارے مسلح افواج نے, ایئر فورس نے, اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا. لیکن آپ وہ بیانات مرضی جو دیں, کیا یہ آج فیکٹ نہیں ہے کہ 160 دن سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے دنیا کی اوپن جیل, اور
دنیا کو تو سمجھ آتی ہیں صرف چند آزادیاں، مثلا سب سے زیادہ چیخ پکار ہو رہی ہے کہ جی انٹرنیٹ تک بھی میسر نہیں، بھائی انہیں زندگی کا حق میسر نہیں ہے، تعلیم متاثر ہو رہی ہے، باہر نکلنا متاثر ہو رہا ہے، جنازے نہیں اٹھ رہے، لوگ گھروں میں مر رہے ہیں، گھروں میں دفنا رہے ہیں، پورا سماج پیرالائز ہوا ہے۔ تو اتنے انڈیا کو انٹروورٹ ہو کے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے۔ نہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا، ہم کیا کریں؟ وہ کیا حماقتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہماری قوم متحد ہے اس پہ، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایڈونچر ہو تو اس سے منہ توڑ جواب نہیں۔ ہم انتظار کریں ایڈونچر کا رانا صاحب، نہیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی دو باتیں ہیں، انہوں نے بیان دیا، کیا ہم ایک اور بیان دیں؟ نہیں، بیان کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ پریکٹیکلی ہمیں اپنی پریپیئرنس تیار رکھنی چاہیے، بوتھ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک، ڈیفنس کے حساب سے بھی، ڈپلومیسی کے اعتبار سے بھی، پولیٹکس کے اعتبار سے۔ رانا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ظفر اللہ نے کہا کہ ایک اوپن جیل بنی ہوئی ہے، کشمیر کا جو سماج ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اب کیا کرے پاکستان؟ آپ نے تقریریں کر لیں، یونائٹڈ نیشن میں بھی چلے گئے، سب کچھ کر لیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بولنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا کریں؟ انتظار کرتے رہیں، بیٹھے رہیں لوگ؟ دیکھیں سمیع صاحب، یہ بیٹھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات یہ جا رہے ہیں اس طرف، یہ بڑھکیں جتنی مرضی مارتا رہے گیدڑ ببکیاں۔ یہ انڈین آرمی چیف جو ہے وہ ظفر صاحب نے صحیح کہا کہ ان کو اوقات ان کی یاد دلا دی تھی پاکستان کی فوج نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان میں سمیع صاحب اب کام شروع ہوا ہے نا، یہ رکنے والا نہیں۔ ہر دور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی، یہ دیکھیں کرۂ ارض جو ہے نا، اس پر جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ ہندوستان میں جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہونے کا عمل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ اس مودی فاشسٹ کو جاتا ہے جس نے ہندوستان کو بری طرح تقسیم کر دیا۔ جتنی آزادی کے نعرے آپ دیکھیں، دلی میں کشمیر بنے کا پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں سمیع صاحب، یہ کوئی چھوٹی تبدیلی ہے؟ تو یہ مودی کو اب حد میں، اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا کام وہاں۔ اب تو وہاں کی دیکھیں جو ہندو آبادی ہے وہ بھی مودی سے خوفزدہ ہے کہ یہ اس ہمارے ملک کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، جس طریقے سے انہوں نے زہر اگلا پاکستان کے خلاف پہلے ایسٹ بنگال میں جو کچھ کیا، اب اپنا وہ بویا ہوا کاٹنے کا ان کا وقت آیا۔ ہندوستان میں یہ ناگالینڈ، مقبوضہ کشمیر، بھارتی پنجاب، ان سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ حالات جا کس طرف رہے۔ مہاراشٹرا میں تو یہ تامل ناڈو، یہ چیزیں ان سے اب سنبھلنے کی نہیں ہے۔ پوری فورس یوز کر لی ہے، پیراملٹری فورسز کو یوز کر رہی ہے مودی گورنمنٹ لوگوں کے خلاف، لیکن سمیع صاحب وہ احتجاج ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ظفر اللہ، ہم نے کوشش کی، چائنا نے ایک لکھا خط سیکیورٹی کونسل کو کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر میٹنگ چاہتے ہیں، لیکن فرانس نے اس کو ویٹو کر دیا اور وہ میٹنگ ہو نہیں سکی۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ بہت جلد انشاءاللہ سیکیورٹی کونسل میں اس حوالے سے بریفنگ ہوگی۔ میں جو یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیا ابل رہا ہے اپنے وہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، کشمیر بھی اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ہم نے بھی تقریریں کر دیں، لیکن جو دنیا کے بڑے ان ممالک کی جو اوپینین ہے، جو ایکچولی فیصلہ کرتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن میں، ان ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کہیں پر بھی اس حوالے سے، خاص طور پر یورپین اور امریکن متاثر کوئی نظر آتے ہیں، کوئی پریکٹیکل اقدامات اس حوالے سے کچھ کر۔ دیکھیں سمیع صاحب، ہمیں بڑا ریئلسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا۔ کولڈ وار کا زمانہ تھا، بڑا آسان تھا، آپ ایک دھڑے میں ہیں، آپ دوسرے دھڑے میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی چیز سیکیورٹی کے کونسل میں لے جائیں گے تو دوسرا دھڑا ویٹو کر دے گا، اور آپ وہ بارگیننگ ہو جاتی تھی۔ اب گلوبلائزیشن کے زمانے میں نئے خدا بنے ہیں کیپٹلزم، سرمایہ کاری، اور اس کے نتیجے میں ہوئی ہیں نئی ری الائنمنٹس۔ مثلا پاکستان پہ جتنی افتاد ہے، میرے نظر میں ایک اس کی وجہ سی پیک بھی ہے۔ دنیا میں جو مثلا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، امریکن فارن آفس نے تو برملا بھی کہا کئی بار کہ ہمیں کنسرنز ہیں جی، آپ کے تو قرضے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس ری الائنمنٹ میں کبھی بھاگ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو ہم IMF کے پاس بھاگ رہے ہیں، ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہو ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، اور اس
पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में ये तो भला हो मोदी का कि वहाँ अब ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, वरना इन हमाकतों से पहले इंडिया में इन्वेस्टमेंट जा रही, बहुत ज़्यादा जा रही थी इन्वेस्टमेंट। तो आप जो मॉडर्न रीअलाइनमेंट है, मतलब बाकी फ्रांस को तो छोड़ दो, हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक उनका भी उस तरफ झुकाव था, नहीं था? ऐसा ही है। तो हमें बड़ा रियलिस्टिक हो कि भाई हम अपने अलाइंसेस क्या बनाएं, हम अपनी, बल्कि ये सूरत हाल तो हमें एक नया सबक देती है कि इस मुल्क के लोगों में इन्वेस्ट करो, इसकी इकॉनमी में इन्वेस्ट करो, इसका अमन जो हार्ड अर्न अमन है उसको इकोनॉमिक डिविडेंड में बदलो, लेकिन ताकि हम मजबूर ना रहें और लोग आएँ। मतलब खुशी की बात होती है कि टूरिज़म में कई मैगजीन्स में आ रहा है कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन आप ये, मैं तो 2-3 दिनों से परेशान हूँ जो क्वेटा में ब्लास्ट यही मैं अर्ज कर रहा था कहीं और, तो हमारी जो कुव्वतें जिन्हें पाकिस्तान का आगे बढ़ना या पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ना पसंद नहीं है, तो एक वो बात है। दूसरा, हमें फिर अपनी रीअलाइनमेंट्स में कुछ थोड़ा सा फर्म होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, डिप्लोमेसी में होता है यू कांट बी डार्लिंग ऑफ एवरीबॉडी, यस यू कैन नॉट, हाँ, और आपने वो एनिमी इज योर फ्रेंड, ऐसा ही है ना, पढ़ाई जाती है। जो हमारी तो हमें भी कोई तदब्बुर से रास्ते बनाने हैं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ठीक है, आप इकॉनमी पे भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स का पैमाना तो वेस्टर्न बेंचमार्क था ना, सिविल लिबर्टीज तो वेस्टर्न बेंचमार्क था, इंटरनेट की आज़ादी और मीडिया फ्रीडम ये तो वेस्ट का बेंचमार्क था। भाई भले आप उनको इंसान दूसरे दर्जे का समझो, लेकिन जो आपके बनाए हुए बेंचमार्क्स हैं उन्हें तो वहाँ से वो जिल्लत की खाइयों में धकेल रहे हैं। ऐसा ही है। और अभी एलिस वेल्स आ रही हैं पाकिस्तान, तो जो कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें यह है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स, और इंडिया के साथ कोई कंसर्न का उन्होंने मेंशन नहीं किया, म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है। दुख की बात यह है कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की रिपोर्ट आती है जिसमें रिलीजियस फ्रीडम्स को मेजर करते हैं, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर तशवीश का इजहार है, इंडिया का, और वहाँ जहाँ लिंचिंग हो रही है, मुंह सूंघा जा रहा है, सूंघा यहाँ भी जाता है लेकिन वो और वजूहात की बुनियाद पे वहाँ सूंघा जाता है कि बीफ तो नहीं खाया हुआ, और जनाब वहाँ पे लोगों के मारा गया है, विजिलांटे मॉब जस्टिस हुई, और उस रिपोर्ट में इंडिया वो रोशनाई गायब हो गई है, उसका नाम नहीं नजर आता। कश्मीर में जो कुछ किया जा रहा है, बाकी चले वो लिंचिंग तो अपनी जगह पे है पूरा इंडिया में, लेकिन खास तौर पर कश्मीर में जो कुछ किया जा रहा है किसी रिपोर्ट में, राणा साहब, कोई कंसर्न ही नहीं है कहीं पर भी। समीर साहब देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि 72 साल हो गए हैं। आप देखें कि अमेरिका की जो दोस्ती है इसने पाकिस्तान को क्या दिया। अमेरिका ने हर मौके पर पाकिस्तान को धोखा दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए काम किया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की कभी मदद नहीं की मुश्किल वक्त में। हमेशा दोस्त हैं? वही मैं जफर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी क़यादत फैसला करे कि हमें, ठीक है, सफारती ताल्लुकात होते हैं, माली मामलात भी होते हैं, मुआशी इक़्तिसादी ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन अपनी रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है, और उसके सिलसिले में दो टोक फैसले करने की ज़रूरत है। अगर अमेरिका का ये रवैया है तो पाकिस्तान को उसके साथ खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई अब बहुत हो गई, अब हम अपना, और इसके लिए किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, किसी अमेरिका से या किसी और मुल्क से। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी खुद तय करनी है। अब देखें, इस खित्ते में हमें चाइना जो है वो हमारा हर आजमाइश में पूरा उतरा हुआ दोस्त है। अब रशिया है, समीर साहब, हमें रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। वो टेक्नोलॉजी में भी हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी मामलात में भी। पहले आप देखें कि जब जंगें पाकिस्तान की होती थी तो रशिया जो होता था उसका झुकाव भारत की तरफ होता था, लेकिन अब भारत जो है वो अमेरिका का टोडी बन चुका है। तो इस सूरत हाल में हमें रशिया के साथ मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। दुरुस्त है राना साहब, आपकी बात पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त जो रीजन में ख़ास तौर पर ईरान पर जो अमेरिका का हमला, उसके तनाजुर में पाकिस्तान ने भी एक अब जो मसालती मिशन है उसको शुरू किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं,
ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं, जब वापस आते हैं तो बात करेंगे कि कितना हम कामयाब हो सकते हैं और इस सारे मामले में जो हमारी पोजीशनिंग है वो कितनी रियलिस्टिक है, छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले इस पर जोर दिया गया कि रीअलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है और वो मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए रीजन के। ज़फ़रुल्लाह, अभी जो ईरान पर कासिम सुलेमानी को जिस तरह एलिमिनेट किया अमेरिका ने और उसके बाद जो टेंशन हुई, फिर हमने ईरानी रिस्पॉन्स भी देखा, एज ए नेशन भी हमने उनका रिस्पांस देखा, मिलिटरीली भी जो उन्होंने किया वो भी उसको भी देखा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं बाहर, वो ईरान भी जा रहे हैं, रियाज भी जा रहे हैं, फिर अमेरिका भी जाएंगे। ये हम जो कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा, या इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, जिस तरीके से हमने इस सारे मामले को हैंडल किया है, व्हाट डू यू से? देखिए, दो बातें हैं। एक तो कहते हैं कि पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, और तारीख़ी तौर पे ये सच है कि हमारे ईरान के साथ बराह रास्त कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहे, वरना बाकी ममालिक के साथ हमारे रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंजिंग सूरत हाल है, और ख़ित्ते में जो कुछ हो रहा है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का नतीजा है। और मिडल ईस्ट की रीअलाइनमेंट, जिस तरह हम साउथ एशिया की रीअलाइनमेंट की बात कर रहे थे, वो मिडल ईस्ट की रीअलाइनमेंट का शाखसाना है। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है? माजी में पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट के तनाज़े हों, इस खित्ते के तनाज़े हों, उसकी बड़ी कीमत अदा की है। और अब ये सारा ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़साद के बाद जो हमने अपना अमन रिक्लेम किया है, तो पॉलिटिकल साइड ऑफ द गवर्नमेंट और मिलिट्री स्पोक्समैन ने भी ये कहा कि इस बात पे कोई दो आरा नहीं है कि हमारी सरजमीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आई पर्सनली फील ये गुड ओमन है। अगर आप किसी एक धड़े का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आपकी नेगोशिएशन बारगेनिंग पावर कम हो जाती है। अब लग ये रहा है, ये रविश होती थी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की जो माजी में रही। अब आप आना चाह रहे हैं थियमेटिक इंगेजमेंट में, कि आप उस थियमेटिक इंगेजमेंट में डायलॉग करें। डायलॉग के लिए पाकिस्तान को मैं इसलिए मौजू समझता हूँ कि एटलीस्ट जितने भी एक्टर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान की बोलचाल बंद हो, यानी कि बात की जा सकती है, तजावीज़ सामने रखी जा सकती हैं, प्रपोजल्स को डेवलप किया जा सकता है, रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। तो अब कितना फ़ायदा मंद होता है, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट उस मकाम पे नहीं पहुंचा जहाँ पे कोई एक पार्टी थक हार गई हो, क्योंकि नेगोशिएशंस के लिए ये भी कहते हैं कि पार्टियां जब एग्जॉस्ट होती हैं, अभी तो दोनों तरफ बड़ा तरोताज़ा जज्बा नज़र आता है, तो उसमें नेगोशिएशन की स्पेस बड़ी कम होती है। लेकिन पाकिस्तान को जो ये रास्ता अपनाया है, मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी राय है, ये बेस्ट रास्ता है कि आप अगर भड़कती हुई आग पे कोई पानी फेंक सकें, कोई मामलात को किसी अंदाज में सुलझा सकें, क्योंकि ये भी तारीख़ का सच है कि बड़ी मतभेद की लड़ाइयों के बाद भी फैसले अखीर पे क्लोजर गुफ्तगू के ज़रिए नेगोशिएशन टेबल पे होता है। तो पाकिस्तान अगर ये रास्ता अपना रहा है तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, यही कहूँगा। दूसरी बात, यूक्रेन का जो प्लेन, उसकी जो कंट्रोवर्सी थी, उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो अभी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही कहना शुरू कर दिया था राइट अवे कि जनाब ये तो किया ही ईरान ने। तो ईरान ने अपने जो इन्वेस्टिगेशन है 6-7 दिन लगा के, उसके बाद उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि जी बिल्कुल ये लगा है मिज़ाइल, लेकिन जिसमें उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर है और इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दोनों तरफ का ह्यूमन एरर है कि जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया और तो वो एक चक्कर लगाते हुए उस इलाके के ज़्यादा नज़दीक हुआ जो रेगुलर पैथ नहीं है, और वो मिलिट्री बेस के नज़दीक था, और शायद जो वहाँ पर जो उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे
وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ یہ کمرشل ایئر لائنر ہے، کیونکہ ایک ٹینشن چل رہی تھی اور وہ سارا معاملہ چل رہا تھا سلیمانی کی ایلیمینیشن کے بعد، تو اس میں بائی مسٹیک انہوں نے یہ فائر کیا، اس کا اعتراف کیا ایران نے۔ میں اس پر آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اعتراف ہے ایران کا، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی ایک اس کی دنیا میں جو ایک اخلاقی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یو اچیو سم تھنگ، وہ بھی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اخلاقی برتری میں اس لیے کہتا ہوں کہ امریکہ اس سے پہلے عراق میں گیا کہہ کے کہ WMDs ہے وہاں پر، پورا ملک برباد کر دیا، جھوٹ بولا، بعد میں پتہ چل گیا، کولن پاول نے بھی بات کی، امریکنز نے کبھی، گورنمنٹ نے کبھی اس بات پر اپولوجی نہیں کی، وہ 290 جو تھے پیسنجر پلین اس کو بھی گرایا ہے ایران کے، اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوئے پراکسی وارز میں، لیکن کبھی انہوں نے اس بات کو نہ کنفیس کیا نہ کبھی اس کی معذرت کی ہے، بٹ ایرانین سٹل انہوں نے اس کو کنفیس کیا کہ جناب یہ بالکل بائی مسٹیک ہوا ہے۔ دیکھیں سمیع صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ میں پہلے تو اس نقطہ نظر سے کہ جنگوں سے کیوں بچنا چاہیے، کہ آپ ہیومن ایرر کہیں، کولیٹرل ڈیمیج کہیں، عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹ جو یوکرائن کا جہاز تھا اس کا حادثہ بھی اسی چیز کی شکار ہوا، اور 176 قیمتی جانیں، اور ان میں آج میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا بہت اچھی ایک سائنٹسٹ خاتون بھی شامل تھیں۔ مثلاً سویلینز کو اس طرح، یہ تو جنگوں کی اخلاقیات کے ہی خلاف ہے۔ دوسری بات آتی ہے کہ کیا جو جہازوں کے حادثے ہیں اس میں تو ہم نے سنا ہے کہ جو وہ ہوتا ہے بلیک باکس ڈی کوڈ ہوتا ہے تو بہت ساری نکل آتی ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اعتراف ایک اچھی بات ہے، اور اس اعتراف کے بعد یوکرائن کی گورنمنٹ کا بھی میں دیکھ رہا تھا بیان کہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی آپ کو معاوضہ ادا کریں، ڈیمیج ادا کریں، اور جو شاید ایران دے گا بھی صحیح ڈیفینیٹلی جب انہوں نے غلطی کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ بھلے وہ جو 290 ایرانین ایئر لائن کے ایئر بس میں گئے تھے یا 176 یہ ہیں، ان کو ہیومن ایرر کہیں، کولیٹرل ڈیمیج کہیں، مرتا تو انسان ہی ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ دنیا کے حق میں یہ بہتر ہے کہ بہت جنگیں ہم آزما چکے اب، لیکن یہ جو لوگ جن کے مفادات وابستہ ہیں، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات بالکل کھل کے کہی کہ ہم نے اتنا سرمایہ لگایا ہے، وہ اور امریکہ کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے، یہ دیکھیں جو ملٹری انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے نا، اب مثلا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایسے انویزیبل، اب وہ رستہ دیں گے، بیسز دیں گے، وہ سمندر میں بحری بیڑا کھڑا کرتے ہیں، اب جنگیں ماڈرن ایئر سپیس پہ لڑائی ہے سب، اور اس میں جب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں اور ایسے کھلونے بنائے ہیں کہ ان کا اثر یہ ہوگا، تو وہ بیسیکلی ایران کو تو تھریٹ دے ہی رہا ہے، لیکن وہ مارکیٹ بھی کر رہا ہے کہ میرے پاس اب نیا سامان آ گیا ہے، خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دنیا کے کئی امیر ممالک نے، مڈل ایسٹ کے امیر ممالک نے بے تحاشا اسلحہ خریدا، جو کہ انہوں نے شاید کبھی اس کو استعمال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی، اور استعمال بھی کریں گے تو وہ اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی لوگوں پہ، مسلمانوں پر ہی استعمال کریں گے، اور تو کسی پر کرنا نہیں، کیونکہ ان سب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں۔ میں اگلے دن ایک ویڈیو رانا صاحب سن رہا تھا، اس بحران میں تو آپ نے یہ دیکھا کہ بینجمن نیتن یاہو نے بھی کہا کہ بھئی جنرل سلیمانی کی اسیسینیشن کے اوپر آپ کو دیں گے، اسرائیل میں بھی۔ تو مثلا آپ اس سے دیکھیں کہ یہ رویہ اسرائیل کی ایکسپریس پبلک ڈپلومیسی میں پہلی بار آیا ہے ڈس انگیج ہونے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ریجن بڑا وولیٹائل ہوا ہے، لاوا پک رہا ہے، پھٹ سکتا ہے، اور نہ جانے صورتحال کس طرف جائے۔ اور اس میں I would say کہ کریڈٹ گوز ٹو ایرانینز کہ انہوں نے جو پراکسی وارز کی ہیں، جس طریقے سے حزب اللہ نے جو آخری جنگ لڑی تھی اسرائیل کے خلاف، تو پہلی دفعہ اسرائیل کو یہ احساس ہوا تھا کہ بھائی وہ پرانی کہانی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جدھر مرضی قبضہ کر لیں اور وہ عرب آگے بھاگ جاتے تھے۔ تو حزب اللہ نے خاصا ان کو معاملہ دکھایا، اور دوسرا یہ جو رپورٹس ہیں کہ جس وقت ایران نے میزائل حملے کیے عین الاسد بیس پر،
تو وہ جو 12 ڈرون اڑ رہے تھے ان کو بھی سائبر اٹیک کے ذریعے کرپل کیا، اور وہ ایک شپ تھا جو پوری سرویلنس پرووائڈ کر رہا تھا امریکنز کو، اس کو بھی انہوں نے ہیک کیا، اور پریکٹیکلی جو ڈرون تھے وہ اندھے ہو چکے تھے اور سرویلنس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس تو نو ڈاؤٹ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیکن آگے سے ایران نے بھی جو شرارے چھوڑے ہیں ٹیکنالوجی کے، اس نے شاید جو رویے ہیں اس کو تبدیل کیا۔ کیوں رانا صاحب؟ سمیع صاحب، یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، اسی کا جو ایران نے بھی ذکر کیا ہے کہ یوکرائن کا حادثہ جو طیارے کا ہوا ہے، اس میں مواصلاتی نظام کی خرابی بھی شامل ہے۔ ان کا کہ وہ رابطہ کرنے کی کوشش جو کر رہے تھے، وہ کمانڈر وہ رابطہ ان کا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس لیے یہ جو ہیک کرنے کا سسٹم ہے، اس میں یہ لوگ کافی ایکسپرٹ ہیں، اور ایرانیوں نے بھی بلا شبہ اپنے آپ کو ثابت کیا، لیکن وہ آج ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طیارہ تباہ ہوا، اس میں بھی مواصلاتی رابطے کی خرابی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا نا۔ تو وہ کیسے ہوا مواصلاتی رابطہ خراب؟ کیا وہ اب یہ کسی پتہ اور نے کر دیا؟ پھر یہ ہو سکتا ہو کہ یہ بعد میں پتہ چلے کہ امریکنز نے اس کو ہیک کر لیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک ڈرون جو امریکہ کا تھا، اسٹیلتھ ڈرون، وہ انہوں نے ایرانینز نے اس کو لینڈ کروا لیا تھا، اور وہ اسٹیلتھ ڈرون تھا، یعنی جو نظر نہ آنے والا۔ تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے، اب جب ان کے پاس وہ آ گیا تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور شاید اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کریں۔ بہرحال یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ میں جو سیاسی خطے کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ظفر اللہ، جو کوالالمپور سمٹ تھا اس میں پاکستان نہیں گیا، اور طیب اردگان نے بالکل اوپن بیان دے کے بتا دیا کہ وجوہات کیا ہیں۔ سعودی عرب نے ڈینائی کیا اس کو، انہوں نے کہا کہ دوست ممالک کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ تھریٹنگ ٹون میں نہیں ہوتی، یعنی ایک وہ جو کانٹینٹ تھا جو طیب اردگان کی گفتگو کا تھا، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ شاید ہوا ہوگا، لیکن جس طرح بیان کیا گیا کہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب پرائم منسٹر کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ملیشیا جا رہے ہیں اس مہینے کے آخر میں، طیب اردگان نیکسٹ منتھ پاکستان آ رہے ہیں۔ طیب اردگان نے یہ کہا ایرانین ساری ایپیسوڈ کے بعد کہ اس خطے میں ایک ایسا الائنس بننا چاہیے کہ جو منمانیاں اگر امریکہ جو کر رہا ہے اس کو وہ روک سکیں، کیونکہ اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ وہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ اس حوالے سے یہ جو پرائم منسٹر کے دورے ہیں متوقع، وہ الائنس جو ہے ابھی سٹل اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ بن جائے، یا اب یہ اس ایرانین ایپیسوڈ کے بعد تو بالکل ڈیوائیڈڈ ہو گیا معاملہ؟ دیکھیں، مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے نا سمیع صاحب، یہ بڑی کرٹیکل ہے۔ بھلے وہ کیلکولیٹڈ لیک تھی، لیکن امریکن ٹروپس کی ودرال کا خط پبلک سفیر میں آیا، اور انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی تیار کیا تھا۔ بھائی کیا کمال ہے کہ تیار اور رکھا ہوا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایسکیلیشن ہائٹس کی طرف گئی ہے تو کئی ممالک نے اپنے ٹروپس کو، سولجرز ڈپلائڈ ان عراق، انہیں کویت شفٹ کیا، ان کو ریلوکیٹ کیا۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ اس وقت ایک بھونچال کی زد میں ہے۔ اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کے تنازع ہوتے ہیں تو نیٹو الائنس کے نیچے سارے ایک ہیں، ٹھیک ہے، یا وارسا پیکٹ ہوتا تھا تو جو کولڈ وار کے دوسرے دھڑے میں تھے، سارے ایک ہیں۔ عالم اسلام کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس میں چودراہٹ کی دوڑ میں ایک سے زیادہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حالانکہ کیا بات تھی جب یہ طیب اردگان یا مہاتیر محمد صاحب کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں یو این میں، تو سائیڈ لائنز پہ، اور خبر آئی جی کہ یہاں کے ٹی وی مر رہے ہیں اور وہاں ایک نیا ٹی وی کھول رہے تھے ہم۔ بہت سارے صحافی تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے میں لگ گئے تھے۔ اچھا، تو یہ چلیں گلوبل جاب ملے گی، لیکن ہیونگ سیڈ اس کی پریپریشنز تھیں۔ ہمیں فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے، بھلے جس نے بھی اظہار کیا،
کہ ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم اوپن سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا. یو کین بی فرینڈ ود آل دھڑاز. اور جو میری پہلی بات تھی کہ آپ پھر اس میں نیگوسیشن سپیس کریٹ کریں, آپ رول کیا پلے کرنا چاہتے ہیں. اب اگر یہ کوئی تصور کرے کہ اتنی انٹر ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, اب دیکھیں نا بعض اوقات کرائسس ہے. اسی کانفرنس میں جو ملائیشیا میں قطر موجود تھا, ایران بھی موجود, سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ, وہ بھی دوحہ میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے اگر وہ دونوں حقائق کے ساتھ مشترکہ طور پہ زندہ رہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیوں نہیں رہ رانا صاحب؟ تو یہ تو ہماری نیگوسیشن پاور کی ویکنیس ہے نا. بالکل. دیکھیں سمیع صاحب, بھائی جان گزارش یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں نہ جانے کا جو فیصلہ کیا نا کوالالمپور سمٹ میں, وہ یہ ہے کہ وہ ان مسلمان ملکوں کو اکٹھا رکھ سکے, بجائے اس کے کہ وہ چونکہ عرب بھائی ہمارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی ان کے خلاف کام ہو رہا, تو پاکستان نے ویسے بھی جی عرب اور عجم کی لڑائی بڑی پرانی ہے. تو وہ جو ہے پاکستان نے کہا کہ اگر ہم کوالالمپور چلے گئے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم اس کیمپ میں, تو ہم دونوں کیمپس کو, حالانکہ وہ تو یہ نہیں سوچا پاکستان نے کہ اگر نہیں گئے تو دوسرا کیمپ یہ سمجھے گا کہ اس کی وجہ سے نہیں آئے. ان غریبوں نے تو بڑے پوسٹر چھاپے تھے, اخباروں کی ایڈیشن, تصویروں کا کولاج تھا جس میں ہمارے پرائم منسٹر موجود تھے, تو گویا روحانی طور پہ اور اخباری طور پہ وہ موجود تھے, ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں آپ دیکھیں, میں داد دیتا ہوں وزیر اعظم ملائیشیا ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب کو کہ ساری صورتحال کے باوجود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم آئندہ اکٹھے ہوں گے تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں آپ کی بات کاٹنے کا مرتکب ہو رہا ہوں کہ جب ہمارا یہ کشمیر کی آزمائش آئی, ملائیشیا نے, ٹرکی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, $10 بلین کا پام آئل تھا ملائیشیا کا جو کانٹریکٹ کینسل ہوا. جس اکانومی کے گرد دنیا گھوم رہی ہے, ہمیں 10 بلین کوئی دے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا معاہدے سائن کریں. ہم تو 2 بلین کی وجہ سے گئے ہی نہیں. انہوں نے قربانی دے دی. ایرانی پارلیمنٹ نے بھی مذمت کی. تو یہ جو دھڑے بندی کا کلچر ہے, رولز آف گیم نئے بنائے. اور دیکھیں میں اس چیز کا بھی قائل ہوں سمیع صاحب, میں سوری بات کو ادھر لے گیا, ہمارے ہاں جو چیلنجز ہیں, ہمارا فارن آفس, پالیسی کمیونٹی سر پکڑ کے بیٹھے, 20 سال کا رستہ بنائے, پروس اینڈ کونز دیکھے, سینیریو بلڈ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 100% منافع ہوگا یا 100% خسارے کا رستہ ہوگا. شکریہ. آپ متوازن رستہ چنیں تاکہ پاکستان کو دلدل سے نکال کے آگے لے. ظفر اللہ بہت شکریہ آپ کا. 20 سال اقبال صاحب نے بھی 2025 کا ویژن دینے کی کوشش کی تھی اور وہ جیل چلے گئے. تو بھائی 20 سال اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے اور اتنا ہمیں صراط مستقیم پر ڈالے کہ ہم بھی لانگ ٹرم پالیسی بنا سکیں اور جو نیا آنے والا ہے اور پہلی کو صفر کر کے دوبارہ کہانی شروع نہ کرے وہاں سے. اجازت دیجیے ناظرین, کل پھر تجزیہ میں ملاقات ہوگی, لیکن کل کیونکہ اتوار ہے تو پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ ہوں گے. اللہ نگہبان. سی یو ٹمارو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.